मैं हूं शेफ सारा फरहान और खुश आमदीद कहती हूँ नूर सहर के चटपटे चटखारेदार से सेगमेंट फूड क्लब की दुनिया में, जिसे बहुत खूबसूरत बनाया है हमारे स्पॉन्सर्स ने, जिसमें लश टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस है, सलमान्स फूड है, जो जिनके पास होती है सॉसेस और जैम की एक वसी रेंज, रिवायत कुकिंग ऑयल जो कहता है बरसों की रिवायत आज का अंदाज, लश जूसेस हैं हमारे पास, फ्रूट नेशन के भी जूसेस हैं जो बनाते हैं हमारे खानों को, खानों को बहुत ही जायकेदार मज़ेदार। और जी साथ साथ मेट्रो फूड इंडस्ट्री भी हमारे साथ मौजूद है, जिसके स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार होते हैं, चटपटे से होते हैं, चटखारेदार से होते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। नेल्सन पेंट भी साथ होता है हमारे, जो कहता है रंग जिंदगी का। जब बात आती है खाने पकाने की, खाना खाने की, जी तो SK कुकवेयर को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जी इसमें पकते हैं मज़े मज़े के पकवान। इनकी ख़ास बात यह है कि ISO सर्टिफाइड है और पिछले 50 साल से अपनी ये कुकवेयर और किचनवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं जो आपको हमेशा की तरह प्यारी और खूबसूरत नज़र आती हूँ, कमाल है नयानीज़ वार्डरोब बाय समन नयानी का, जो भेजती हैं हमें बड़ी ही ज़बरदस्त सी कलेक्शन जो हम वेयर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जी बिल्कुल देर नहीं करनी, समन नयानी के पेज पे जाना है, विजिट करना है, अपने ऑर्डर्स ईद के लिए बुक करवाने हैं और अपनी ईद को बहुत ही खुशगवार और ज़बरदस्त सा बना लेना है। साथ साथ हम आपको अपने फूड क्लब में वापस लेकर आते हैं और इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। बिल्कुल अच्छा, इतना परेशान ना हुआ करें भाई, हम करवा रहे हैं, इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। और जी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी सी एंटरप्रेन्योर शेफ़ है मौजूद हैं और जानते हैं उनकी अपनी ज़बानी उनका नाम क्या है और वो क्या करती हैं, कब से इस फील्ड में आई हैं और कब से मज़े मज़े के खाने हमें और अपने घर वालों को भी खिला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है खूबसूरत साहब? मेरा नाम अजरा मुनीर है। वाह भाई, ये जोश है ना, मुझे आज लग रहा है किचन में कुछ धमाकेदार सा पकने वाला है। सो जी अजरा, क्या हाल है? सेट हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है पहले तो आप बताएं? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं टीवी पे लाइव अपनी कुकिंग करूँगी और क्या कहते हैं सबको खिलाऊंगी। चलें जी, सबको जो खिलाएंगे वो वाकई खाना ही होगा ना? अच्छा जी इंशाल्लाह ताला खाना जी हो जाएगा, हौसला और तसल्ली साथ साथ है जी, अच्छा ही पकेगा। चलें अब हम चलते हैं हमारी डिश की जानिब, जो कि बताएं आप मुझे क्या क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं तो मैं जानना भी चाहूँगी, कुछ मुझे नज़र भी आ रही है क्या, कुछ आइडिया भी हो रहा है, तो हम अपने नाज़रीन और हाज़रीन को बताते चलते हैं कि क्या बनने जा रहा है आज फूड क्लब में। आज हमारा प्रोग्राम है नगेट्स बनाने का और ये नगेट्स सिर्फ खाली चिकन के नगेट्स नहीं है, ये हैं कॉर्न विद चीज़। वाह भाई, ज़बरदस्त हो गया मज़ा, क्योंकि चिकन नगेट्स तो हर कोई बना ही लेता है। इसके अंदर वेरिएशन क्या की गई है, वो की गई है जो ये कॉर्न है और चीज़ है, जो कि बच्चे तो बड़े खुश हो जाएंगे भाई आज सहरी में, क्योंकि सैटरडे भी है और बच्चों का रोज़ा बिल्कुल रखा है और स्कूलों की छुट्टी भी जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं स्कूल्स हमारे, और बच्चे डेफिनेटली अब रोज़ा रखेंगे साथ साथ। और झटपट सी हमारे किचन में झटपट सी रेसिपी चिकन नगेट्स विद कॉर्न एंड चीज़ के साथ जो है वो बनाना शुरू कर रहे हैं। जल्दी से निकाल लीजिए आप लोग एक डायरी, एक पेन, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स लिखें और झटपट से बना डालें भाई आज। तो हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सही, जैसे देखें मैंने ली थी चिकन को अच्छी तरीके से आप क्या कहते हैं ग्राइंड कर लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। फिर चिकन, कॉर्न, चीज़ को भी मैंने श्रेड करके रख लिया है और कॉर्न जो है ये बॉयल है, सही है, पहले से ही बॉईल करके रख लिए। अब इसमें जो क्या कहते हैं स्पाइसेस जाएंगी, वो नमक है जो आपने एज पर टेस्ट लेना है, पिसी काली मिर्च है वो भी एज पर टेस्ट है, लाल कुटी मिर्चें हैं ये भी एज पर टेस्ट है, चिकन पाउडर है, मिक्स हर्ब्स हैं, ठीक है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अच्छा अजरा, मुझे ये बताइए कि ये जो चिकन आपने लिया ये कितना ग्राम था, कितना केजी है, क्या 250 ग्राम्स है। 250 ग्राम्स के अंदर हम तकरीबन बनाएंगे अपने। ये देखिए मैंने इस तरह से अभी ये मैरिनेट करके रख लिया है और आपके सामने मैं सिर्फ इसकी क्या कहते हैं छोटी छोटी टिक्कियां शेप दूंगी, ठीक है, और उसके बाद इसको कोट करके हम लोग फ्राइंग की तरफ जाएंगे। सही है, सही। तो इस मटेरियल में 250 ग्राम के चिकन के अंदर और आपने उसको अच्छे से पीस लिया, ठीक है। अब आपने जितने भी स्पाइसेस ऐड करने हैं ये कितनी क्वांटिटी में जाएंगे? ये सब के सब क्या कहते हैं ना, उसे टीस्पून जाएंगे,
1 या हाफ टी स्पून, जैसे आपका टेस्ट हो, आपके बच्चे जी जैसे आपके बच्चे घर में पसंद करते हैं या आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरीके से आप इसमें अपने स्पाइसेस अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, उसका कोई वो नहीं है। सही जी। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत लाइट से हैं, बहुत कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि बनने बहुत ज़बरदस्त जा रही, क्योंकि ये खाली चिकन नगेट्स नहीं है। जब कॉर्न और चीज़ की बारी आ जाती है, और चीज़ भी जब हैप्पी काऊ की हो तो बात ही क्या है। तो जी बड़े मज़ेदार से अब हम स्टार्ट करते हैं। हम काम करते हैं कि इसको ऑयल थोड़ा सा हीट करना स्टार्ट कर दें, ताकि जब आप तक शेप देती हैं तो ऑयल अच्छे से हीट अप हो जाएगा। मुझे रिवायत कुकिंग ऑयल दे दें प्लीज़, थैंक यू। चलें आप अब स्टार्ट करें साथ साथ, ताकि हम आपसे गपशप भी करते रहें। अज़र कब से इस फील्ड में हैं, और आप इतने मज़े के खाने सिर्फ घर वालों को खिला रही हैं या फिर ऑनलाइन काम भी करती हैं? जी मैं इस फील्ड में 5 साल से हूँ। वैसे तो क्या कहते हैं इस फील्ड पे काम करते हुए 16 साल हो गए। अच्छा। लेकिन क्या कहते हैं प्रोफेशनली मैं 5 साल से हूँ। ज़बरदस्त। और मैं क्या कहते हैं ऑनलाइन मेरा पेज भी है, और उससे मैं क्या कहते हैं उसे ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हूँ। ठीक है। और बाहर वालों को भी खिला रही हूँ। ज़बरदस्त हो गया भाई, ये तो मज़ेदार हो गया। तो यानी कि हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में अपकमिंग ईद के या कुछ आगे अगर कुछ प्रोजेक्ट हमने लाइन अप करने हैं तो हम आपसे ऑर्डर कर सकते हैं। जी जी। लेकिन आपने बताया नहीं अपने ऑनलाइन पेज का नाम। मेरे पेज का नाम है युसरा केटर्स। ठीक है, युसरा केटर्स इनके पेज का नाम है। बट ये है कि बहुत ही ज़बरदस्ती मुझे खुशबू आना शुरू हो गई, क्योंकि इसके अंदर मिक्स हर्ब जो ऐड किया है ना इसमें चिकन में, सो इसकी एक अलग ही खुशबू है। तो आई एम डैम श्योर कि बहुत अच्छा बनने वाला है। सो अज़रा अब सारी चीज़ें आपने मिक्स कर ली, ठीक है, अब आपने शेप देना है इसे, ऐसा ही है? अब जी जी। अब देखिए मैंने क्या कहते हैं स्पून से मिक्स तो कर लिया था, लेकिन अब थोड़े से हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हाथ का इस्तेमाल के बगैर काम नहीं होगा शेप देने के लिए। अच्छा, ऐसी चीज़ों में जो है ना, जैसे हम कबाब बनाते हैं या इस तरह के शेप देना है, तो वो हम जो ग्लव्स पहन लेते हैं उससे भी नहीं वो बनते सही से ना, ऐसा ही है? जी जी। तो ये आपको डेफिनेटली हाथ अच्छे से वॉश करने चाहिए और उसके बाद फिर ये सारे काम करने चाहिए। जी चलें जी। इसके बाद फिर आपने क्या, ब्रेड क्रम्स में पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको अंडे में करेंगे, डिप करके, फिर उसके बाद डिप करके फिर हम अच्छा अज़रा मुझे इसके अंदर ना ये कुछ डिफरेंट कलर की कुछ चीजें नजर आ रही है, क्या है? ब्रेड क्रम्स तो ऐसी वाइट ही होते हैं। जी ये एक्चुअली क्या कहते हैं ना, ब्रेड क्रम्ब का कोई टेस्ट नहीं होता है। और क्या कहते हैं ना उसमें एक क्या कहना चाहिए महक सी आती है, जो क्या कहते हैं ना फ्राई होने बाद अच्छी नहीं लगती। तो मैं क्या कहते हैं इसमें पहले से ही इसमें मैंने सॉल्ट, ठीक है, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और उसे चिली फ्लेक्स और मिक्स हर चीज थोड़ी थोड़ी सी इसमें मिक्स करी हुई है। ठीक है। अब जब क्या कहते हैं जब ये फ्राई होंगे तो अंदर से लेके बाहर तक एक ही जैसा जायका होगा। सही है। वो ये नहीं लगेगा कि पहले ब्रेड क्रम्ब सादा सा खा लिया फिर अंदर से। ठीक है, यानी कि हम इससे ये कह सकते हैं कि ये आज की हमारी टिप है, आज की जो रेसिपी है उसकी ये बेहतरीन टिप है। लेकिन मेक श्योर कि आपने अगर स्पाइसेस इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर दिए ना कीमे में, तो फिर ब्रेड क्रम्स में आप ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको पता है बैलेंस नहीं होगा और वो चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, टेस्ट लेस हो जाती हैं, मज़ा नहीं आता। तो आप इतनी मेहनत भी करें और वो खाने में भी मज़ा ना आए तो फिर आपकी मेहनत तो डेफिनेटली ज़ाया होनी है और घर वालों से अलग बातें सुननी है, क्योंकि आजकल के तो बड़े सुनाते ही सुनाते हैं, बच्चे भी सुनाते हैं। भाई ये क्या पका लिया है आज आपने? देखिए अब ये देखिए हमने शेप दे लिया है और पहले से भी हमने ये तैयार करके रखे हैं। ठीक है, टाइम की कमी की वजह से। हाँ जी, हम तो यही करते हैं, ज़ाहिर है आपके सामने सारी चीज़ें दिखाते भी हैं और बनाना भी बता रहे हैं, मैरिनेशन भी कर दिए। तो हम एक काम करते हैं कि इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि ये हमारे फ्राई होता रहे साथ साथ, हम आपके साथ साथ। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। भाई मैं भी थोड़ा सा काम कर लूँ, मुझे हमेशा जो है सोनिया याद आती हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि छोटे छोटे जो काम होते हैं मैं सोनिया से ज़रूर करवाती हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पीछे से आवाज़ आ रही, कैमरे के उस पार से आवाज़ आ रही है कि सोनिया कह रही है कि सारा मुझे आपसे एक सवाल करना है, हवाले से एक सवाल करना है। बोले बोले तो सोनिया, हम आपको सुन रहे हैं। चिकन को जब हम कर लेते हैं उसमें फूड प्रोसेसर में, उसके बाद उसको फ्रीजर में रखना ज़रूरी है क्या? सही है, हाफ एन आवर के लिए, ताकि उसकी बाइंडिंग अच्छी हो, जैसे रेस्ट देने के लिए। जी जी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से उसको ग्राइंड करा है फूड प्रोसेसर में तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इसमें पानी होगा, ज़रा सा भी पानी होगा तो वो क्या कहते हैं आपकी लूज हो जाएगा, तो फिर आपको फ्रीज़र में रखना लाजमी हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे देखें मैंने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा था, ये मैंने जस्ट पीस के इसको क्या कहते हैं ना बॉक्स में बंद कर दिया, मेरे उसमें पानी नहीं है, तो मुझे क्या कहते हैं देखिए ज़रूरत नहीं पड़ी और इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी हुई है कि ये खुल भी नहीं रहा।
جی جی صحیح. اچھا میں نے اس کی ایک اور بھی ریسیپی پتہ ہے آپ کو عذرا، اگر آپ نے کبھی بنائی ہو، کہ یہ تو دیکھیں ہم نے اس کے اندر نارمل اسپائسز ایڈ کر کے بنا دیا. سونیا آپ بھی ذرا مجھے اتفاق کیجیے گا اگر آپ کو کبھی ایسا اتفاق ہوا بنانے کا، کہ میں نے نا اس کے اندر جب یہ ریسیپی ایڈ کری، یعنی کہ جتنے بھی انگریڈینٹس ایڈ کرے، سو اس کے اندر نا میں نے سلمان's فوڈ کے جو ان کی ساس ہے، پاستا ساس یا پیزا ساس، وہ 1 اسپون ایڈ ضرور کیا. اس سے اس کا واقعی ٹیسٹ انہانس ہو جاتا ہے، بہت انہانس ہوتا ہے اور بہت ڈفرینٹ ٹیسٹ آ جاتا ہے. اچھا نگیٹس کا عموماً تمام کہیں سے بھی آپ لے لیں وہ ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو نگیٹس کے اندر بھی ویریشن چاہیے ہوتی ہیں، ہر جگہ کھا کھا کے جو ہے وہ ہم بڑے بور ہو جاتے ہیں. تو میں نے تھوڑی سی ویریشن اس طرح سے میں کرتی رہتی ہوں کہ یار چینج ہونا چاہیے بھائی تھوڑا سارا. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ کوکنگ بھی ایک آرٹ ہے، تو آپ اس میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اسکپ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بس ایسے ہی ہے. بالکل شیپس کا بھی کمال ہے. بالکل 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 ایسا ہی ہے. تو اس میں کون کون سے شیپ ہو سکتے ہیں؟ اس کے اندر بہت سارے آپ ڈفرینٹ شیپس بنا سکتے ہیں. آپ اس کے کٹرز آتے ہیں بیسکلی نا، نگیٹس کے جو کٹرز آتے ہیں وہ مارکیٹ میں بہت ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں ہاتھ سے اتنی پرفیکشن وہ نہیں آتی. اور بچوں یہ کیوں بنائے گئے؟ بچوں کے لیے بنائے گئے بیسکلی نا. تو بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شیپس سے آپ کٹ کریں، اور بہترین قسم کی وہ کٹنگ ہوتی ہے اور بچے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں. تو کبھی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم پوٹیٹو کٹلٹ جو بناتے ہیں، آلو کے کباب، تو وہی بچوں کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں، گول سی ٹکی بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ کھا کھا کے بور ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں جو ایک روایتی شامی کباب بنتے ہیں تو ہم وہی ایک شیپ دے دیتے ہیں اور بس سب کے آگے رکھ دیتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ ویریشن لے کر آئیں نا ڈشز میں. تو آپ کٹرز لے لیں، کوکی کٹرز کے نام سے جو ہے وہ مارکیٹ میں بڑے اویلیبل ہیں اور بہت بہت زبردست شیپز آتے ہیں اس میں. تو آپ نے کچھ بھی بنایا لائک اس میں جیم جیلیز ہم جو گھر میں بناتے ہیں، آپ اس کٹر سے اس شیپس کی کٹ کریں اور اپنے ڈیزرٹ میں انجوائے کریں، اس کو خوبصورت بنائیں. بچوں کو کھلانا آج کل بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ بچوں کو باہر کا کھانے کی اتنی عادت ہو گئی. گھر کے کھانے بڑے تو کھا لیتے ہیں، بچے بہت تنگ کرتے ہیں. اور جو بچوں کو اچھا لگتا ہے وہی کھاتے ہیں، وہی کھاتے ہیں بچے ایسا. اچھا اس کا میں یہی بتا رہی ہوں نا، یہ ہمیں سحری میں بنانے کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے صرف اور صرف کہ بچے اٹریکٹ ہوں. اب پتہ ہے سحری میں بھی بچوں کے بڑے نخرے ہو گئے، ہمیں یہ نہیں کھانا، ہمیں وہ نہیں کھانا. انفیکٹ ہم ان کو کتنی بھی ہیلدی ڈائٹ دے دیں نا، اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میں کھجور کا استعمال ذرا زیادہ کرتی ہوں کہ بھائی کھجور آپ ضرور لیا کریں. ایٹ لیسٹ پورے دن میں آپ 3 یا 2 ایٹ لیسٹ کھجور جو ہے وہ ضرور کھایا کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ملک کا انٹیک ہمارا بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اور آج کل جو آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ پیکٹس کے جو آ گئے ہیں، مجھے برائی کرتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ برائی نہیں ہوتی. آپ یوز کریں، بالکل کریں، لیکن کوشش کریں کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ اچھی چیز استعمال کی جائے. سو اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ جو نگیٹس کی ریسیپی ہے میں ایک یہاں سے کلیئر بھی کرتی ہوں. یسرا آپ لگی رہیں، آپ یسرا ہماری جو ہے وہ ڈفرینٹ شیپس بنا رہی ہیں ہمارے ٹیم کے لیے. تو میں یہاں پہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سرونگ کس کی اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میونیز ایڈ کر دیں یا پھر کیچپ ایڈ کر دیں. اور جب ہمارے پاس لش کیچپ موجود ہے تو ہمیں کسی اور کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. تو یہ لش جو ہے وہ زبردست مزہ دے گا. اور ہمارے جو چکن نگیٹس چیز کارن نگیٹس ہیں وہ اس کے ساتھ ہی بہت ہی زبردست لگیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اگر میں دکھانا ہوں، آ جائیں بھائی، آ جائیں یسرا، چلیں. یہ ہمارا کیمرہ ہے اور یہ ہے ہمارے چکن چیز کارن نگیٹس. ایسا ہی ہے جی. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں. جھٹپٹ سی ریسیپی ہم نے آپ کو بتائی، جھٹپٹ سے انگریڈینٹس ہم نے آپ کو بتائے. ہمیشہ کی طرح آپ کے انتظار کا بہت شکریہ، آپ کی چاہت کا، خلوص کا دل سے جو آپ ہمارے لیے دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہماری شیف کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے فوڈ کلب کو 4 چاند لگائے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. فوڈ کلب میں آج کے لیے اتنا ہی کافی. چلتے ہیں نور سحر کے ڈفرینٹ سیگمنٹ میں. اور اوور ٹو یو فیصل بھائی اور سونیا. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہو گیا ہے. میٹرو ون نیوز AY مارکیٹنگ آپ تک یہ نشریات پہنچا رہے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
کر آئے ہیں ہم نور سحر میں صرف آپ کے لیے, اور اب ہم فیصل سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بچے یہاں پر موجود ہیں یہ آج کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نور سحر ساری ٹرانسمیشن میں ہم لوگ آپ کو نئے نئے لوگوں سے بھی متعارف کراتے ہیں, ان بچوں کو بھی ہم سامنے لے کر آ رہے ہیں جو کہ ٹیلنٹ اس وقت چھپا ہوا ہے. تو آج ایک کمپٹیشن, ایک مقابلہ نعت ہے سونیا, اور اس مقابلہ نعت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم, احسن رضا, فاقر حسین, شہراز محمد اسلم اور ارسلان حنیف, اور جج کے فرائض انجام دیں گے محمد عمران صاحب. تو عمران ایوان صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر بتائیں گے کہ کون فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پہ ہے. تو آپ کی اجازت ہے کہ ہم مقابلہ شروع کریں؟ تو میں سب سے پہلے یہاں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے مریم محمد بخش سے کہوں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. میں احسن رضا سے کہوں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. جی احسن رضا, آپ آ جائیے ڈائس پر. جی بیٹا بسم اللہ, شروع کیجیے. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. اب میں اس کے ساتھ فاخر حسین سے کہوں گا کہ وہ کلام پیش کریں. بیٹا ایک انترا ایک استائی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے نا. حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کہ سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, غم مجھے کیوں کہ سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. شیراز محمد اسلم صاحب آئیے اور آپ بھی ہدیہ کلام پیش کیجیے. دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن, دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن, دل تڑپتا رہے رو تڑپتی رہے, دل مچلتا رہے, زندگی کا مزہ کے ہر سانس میں, زندگی کا مزہ کے ہر سانس میں, یا محمد محمد نکلتا رہے, یا محمد محمد میں کہتا رہا, یا محمد محمد میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن, رو تڑپتی رہے, دل مچلتا رہے. ماشاءاللہ. ارسلان حنیف صاحب آپ اپنا کلام پیش کیجیے. بسم اللہ ہم دو ثنا رب ذوالجلال کی, کر دو کرم مولا کر دو کرم, ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم, کر دو کرم مولا کر دو کرم, ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم. بکھرے ہوئے شرمسار ہیں ہم, رحمت کے طلبگار ہیں ہم, واسطہ نبی کا مولا رکھ لو بھرم, کر دو کرم مولا کر دو کرم, ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم, کر دو کرم مولا کر دو کرم, ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم. بکھرے ہوئے شرمسار ہیں ہم, رحمت کے طلبگار ہیں ہم, واسطہ نبی کا مولا رکھ لو بھرم, کر دو کرم. جی سونیا. جی ناظرین کرام, جب تک ہمارے جو نعت خواہ ہیں وہ فیصلہ کر لیں, عمران اوان صاحب آپ اس وقت تک ہم ان سے ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہم واپس آ رہے ہیں بہت جلد. سحر میں
کرام ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس نور سحر ساری ٹرانسمیشن اور میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی کمپٹیشن ہوا اور میں یہاں موجود ہیں محمد عمران ایوان صاحب جو جج کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ ان میں سے کس کو کیا پوزیشن اور ان کے کیا انہوں نے کس طرح پڑھا۔ جی فیصل بھائی دیکھیں، ایک تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ بچوں کو مطلب اس حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ لے کر آتے ہیں اور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کیونکہ ہم بھی اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں اور اسکول کے ٹائم سے شروع کیا۔ صحیح بات ہے۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو میں ان لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ نعت ایک بہت ہی با ادب جو ہے ہو کے پڑھنی چاہیے بے شک، اور ادب کا خیال بہت کرنا چاہیے کہ کس ہستی کی بارگاہ میں آپ جو ہے نا اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ خیال کریں کہ با ادب چلیں۔ آپ اسکول یونیفارم میں آئیں وہ ایک الگ چیز ہے، کم از کم آپ کے سر پہ ٹوپی وغیرہ اور ایک لگنا چاہیے کہ آپ نعت پڑھنے آئیں، کوئی تقریر یا کوئی اس طرح سے کرنے نہیں آئے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اور ماشاءاللہ پڑھا میں یہی کہوں گا حوصلہ افزائی کے لیے سب نے اچھا پڑھا، مگر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بھی کچھ چیز ہوتی ہے صحیح۔ تو اس میں تو ہماری جو پہلی تھی کنٹیسٹنٹ جو مریم محمد بخش جو ہے ان کو پہلا انعام فرسٹ پوزیشن جی، ہے، جی، ماشاءاللہ بہت مبارک ہو۔ آئیے بہت بہتر پڑھا انہوں نے ان کے مقابلے میں۔ چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ پارٹیسپیشن فرسٹ پوزیشن کے ساتھ ساتھ مریم کو نیلسن کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی جائے گا فیصل بھائی۔ ٹھیک ہے، یہ لیجیے، بہت مبارک بیٹا۔ ان کو ایک ہی ملے گا؟ جی جی ایک ہی ٹھیک سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، جائیے۔ بہت اور شکریہ۔ ان سیکنڈ سے بہتر جو تھوڑا پڑھا وہ لاسٹ ہمارے تھے ارسلان، انہوں نے کچھ ماشاءاللہ ان سے بہتر پڑھا اور ان کی بھی حوصلہ افزائی یہی ہے کہ بس تھوڑا سا جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں کہ نعت ہمیشہ بادب پڑھیں۔ سیکنڈ پوزیشن کے لیے بھی نیلسن کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائے گا ساتھ آپ کے۔ بہت مبارک بیٹا۔ جی تھرڈ اور تھرڈ جو ہیں وہ اصل میں پوائنٹس جس حساب سے میں نے دیے تھے تو ان میں سب سے زیادہ مریم کے تھے، تو باقی تو انہوں نے سب نے ایک جیسے پوائنٹ لیے، مگر اب میں ان کو اس طریقے سے کہ مطلب جو مجھے بہتر لگے تو میں اس حساب سے جو ہے شراز ایم ارسلان جو ہے شراز ایم اسلم شراز ایم اسلم۔ بہت مبارک بیٹا۔ اور ان کے ساتھ بھی نیلسن کا گفٹ ہیمپر جائے گا۔ نالج اسکلز ڈیولپمنٹ اور اے وائی مارکیٹنگ اور آواز قلب فاؤنڈیشن جو ہے یہ سرٹیفکیٹس پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی یادگار ان کے ساتھ سب کے ساتھ موجود ہے۔ لائیے باقی دونوں کو پارٹیسپیشن باقی ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ اور کچھ عمران ایسا بھی نا اس ایج میں آواز تھوڑی بوائس کی تھوڑی چینج بھی ہو جاتی ہے، تو ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ یہ امپروو جی کریں گے۔ انشاءاللہ بالکل کریں گے، جب پڑھتے رہیں گے اگر دل میں شوق ہے تو لازمی کیوں نہیں اچھا پڑھیں گے۔ بالکل بالکل۔ اور جی ان کے ساتھ جا رہا ہے فروٹ نیشن کی جانب سے گفٹ ہیمپر۔ آ جائیے بیٹا، آپ بھی آ جائیے۔ فروٹ نیشن کی جانب سے ان کے ساتھ بھی جا رہا ہے گفٹ ہیمپر۔ کبھی بھی پڑھیں دیکھیں، آپ بالکل دیکھ کے پڑھیں، مگر تھوڑا سا فیس بھی آپ کو اوپر ہونا چاہیے، تھوڑا سا فیس اپ رکھا کریں۔ آپ بالکل نیچے ایسے پڑھ رہے تھے کہ بس جو ہے نا بس ٹائم ٹپا رہے ہیں آپ، تو نعت کو نعت کی طرح پڑھیں، تھوڑا سا پبلک سے بھی تھوڑا آپ کا ہونا چاہیے، انٹریکشن ہونا چاہیے لازمی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ناظرین کرام وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد کیا خیال ہے سونیا؟ ہم دوبارہ آئیں گے جی انشاءاللہ بالکل واپس آئیں گے، کہیں مت جائے گا، لوٹ کر آئے گا نور سحر میں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ویلکم بیک ٹو نور سحر۔ اور فیصل ابھی ہم علامہ صاحب کی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ بالکل علامہ صاحب، ایک تو ہوتی ہے بد نظر، دوسری کہتے ہیں کہ جب والدین بھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا کریں کہ وہ نظر تو نہ لگے کم از کم؟ دیکھیں جو وہ نظر ہے وہ ہمیشہ برحق ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی چیز کی جو خوبصورتی ہے جی جی اس کو جب حیرانگی کے انداز میں دیکھتے ہیں تو اس سے بھی نظر لگتی ہے، اور جو نظر بد ہے وہ بنیادی طور پر حسد سے لگتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے، ان کے پاس کیوں ہے۔ صحیح۔ تو دونوں جو ہے نا ان کے زاویے مختلف ہیں، دونوں لگتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے، جی تو ایز اے مسلم جب ہم اپنے بچوں کو نظر سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی نظر سے یا نظر بد سے، تو اس کا طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے اور دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں ہیں، یعنی شیطانی جو چیزیں ہیں ان سے بچانے کے لیے
یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ مغرب کے بعد باہر نہ نکالیں، فوری طور پہ، کیونکہ اس وقت جو شیطانی چیزیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، وہ آزاد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے ایک بات پہلے کہی تھی جی کہ بھئی یہ جو جادو ہے یہ تو بہت پرانا ہو گیا، اب کیسے لگتا ہے؟ جی اصل میں جو یعنی کہ جنات میں جو شیطانی قوتیں ہیں وہ ان کی عمریں جو ہیں وہ ہزاروں برس ہیں. اچھا یعنی ان کی عمر جو ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی عمریں ہزاروں برس ہیں. بلکہ خاص طور پر جو یاجوج ماجوج آئیں گے ان کے متعلق احادیث میں موجود ہے کہ جب تک وہ اپنی 4 سے 5 نسلوں کو نہیں دیکھ لیتے تو تب تک ان کو موت نہیں آتی، تب تک وہ دنیا سے نہیں جاتے. تو اس حساب سے ان کی عمریں ہزاروں برس ہیں. تو یہ ہزاروں برس سے سلسلے چل رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں قرآن کے اندر جو آیات موجود ہیں تو پھر ان کا تو مقصد باقی نہیں رہ جائے گا. اور کیئر یعنی اسلام نے ہمیں پرہیز کا، کیئر کا اور ہر طرح کے معاملات میں اپنے تحفظ کا احساس دلایا اور طریقہ کار ہمیں بتایا. اچھا علامہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں کر لوں، اسی میں سے ان کے سوال میں سے ہے. لوگوں میں ایک کنفیوژن ہے، میں چاہتا ہوں وہ دور ہو. جیسے آپ نے کہا کہ نظر بد جو ہے یہ برحق ہے، تو لفظ برحق تو میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت برحق ہے، تو یہ برق کا لفظ ہے کہ برحق کا لفظ ہے؟ اصل میں دیکھیں برق کا معنی ہوتا ہے بجلی. قرآن مجید میں موجود ہے ورعد و برق. جی یہ لفظ برحق. ٹھیک ہے برحق کا معنی ہے مبنی برحق، یعنی اس کی حقیقت موجود ہے، حقیقت موجود، یہ کوئی یعنی کہ مفروضہ نہیں ہے. صحیح. یعنی ایک آپ کہانی بناتے ہیں، ایک آپ ناول بناتے ہیں. ناول کا جو آغاز ہے وہ جھوٹ سے ہوتا ہے، مفروضوں سے ہوتا ہے اور مفروضوں پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو کہانی ہوتی ہے اس کا جو آغاز ہے وہ حقیقت سے ہوتا ہے اور حقیقت پر ہی وہ اس کا نتیجہ بھی منتج ہوتا ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، جو آج کل کے عامل ہیں اور یہ جادو تعویذ میں ان کی بات کری تھی، ان میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں یہ جو آج کل کے عامل ہیں، میرے ایک دوست تھے بڑے عامل، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کاروبار، آپ لوگوں کا جو کاروبار ہے دکانداری، یہ چمکتی کب ہے؟ تو پہلے انہوں نے مجھے تھوڑا حیرانگی سے دیکھا، لیکن چونکہ ایسی کوئی بات کر نہیں سکتے تھے، وہ ہمارے دوست تھے، تو کہنے لگے جب ہم لوگوں کو زیادہ بے وقوف بناتے ہیں، لوگ کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، زیادہ نظرانے لے کے آتے ہیں. اور یہ آسان ترین طریقہ کار ہے پیسے کمانے کا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا. تو آپ ہماری خواتین کو تھوڑی سی ہدایت کیجئے کہ وہ ان عاملوں کے پاس نہیں جائے. مردوں میں بھی زیادہ چل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے جو اپنا ملازمت تھی کہیں وہ چھوڑ کر یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے، آپ اس کو تھوڑا سمجھا دیں. وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے ان کے اڈے پر، تو مجھے یہ پتا تھا کہ اس شخص کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا. اللہ اکبر. تو وہ جناب وہ انگوٹھیاں اور یہ مالائیں اور پہنے اور بنے بیٹھے ہیں. جیسے میں گیا تو وہ یعنی وہ یوں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو بالکل ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. تو کہنے لگے حضرت آپ کہاں کیسے ہو؟ میں نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بس مجھے تو سورہ فاتحہ آتی ہے، لوگ جب تک بے وقوف ہیں تو ہم ان کو بناتے رہیں گے، ہم تو یہ پڑھ کے وہ کر دیتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں، زیادہ تر، اور میں ابھی آپ کے توسط سے یہ جو انتظامی مشینری ہے گورنمنٹ کی، ان کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ دیکھیں یہ روڈوں پر لکھا ہوا ہے اما بنگالن اور دیا رام اور وہ فلاں رام اور فلاں، اور وہ جو لوگ ہیں یعنی یہ جتنے بھی اس ٹائپ کے عامل ہیں اصل میں شیطانی قوتوں کے ان کے ساتھ روابط ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی گندگی اور نجاست کو پسند کرتے ہیں اور یہ بھی نجس رہتے ہیں. یعنی 2 مہینے یہ نہاتے نہیں ہیں، غسل نہیں کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ جو انتظامی مشینری ہے، ہمارے ہاں ڈی سیز ہیں، کمشنر ہیں، کمشنری نظام ہے، ان کی ذمہ داری ہے
کہ یہ چیک کریں کہ یہ لوگوں کے ایمان کو کیسے خراب کر رہے ہیں. صحیح بات. یعنی جو چینلز ہیں وہ تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں. صحیح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ ان کو ایکسپلین کرتا ہے اور ان کو پکڑتا ہے, ان سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کرتا ہے. علامہ صاحب میں اسی میں آپ سے تھوڑا سا ایڈیشن چاہوں گا کہ ایک دوست ایک واقعی بتا دوں, وہ بھی یہی کام کر رہے تھے, ایک صاحب تھے, جانا نام نہیں لوں گا ان کا, تو انہوں نے تسبیح رکھی ہوئی تھی, یوں پڑھتے ہوئے وہ اٹھاتے, تسبیح ایسی جاتی جھولتی ہوئی تو کہتے یس, یوں گھوم جاتی تو وہ کہتے نو. تو میں نے کہا بچپن میں بھی ہم سونے کا لاکٹ اٹھاتے اور کہتے ہیں یوں گیا تمہارے یہاں لڑکا ہوگا, یوں گھومتا تمہارے یہاں لڑکی ہوگی, تو یہ تم کون سا کمال کر رہے ہو. تو آپ یہ بتائیے کہ اب ہمیں کس طرف جانا چاہیے کہ جو آصف کا ذکر موجود ہے, اس کے اثرات بھی موجود ہیں, یہ جو جادو ٹونا سب کچھ ہو رہا ہے, قرآن بھی بتا رہا ہے, حدیث میں بھی ہے, اب لوگ کیسے ان درست سمت کی طرف جا کر اپنا علاج کروائیں, کن کے پاس جائیں, کیسے یہ مسائل حل ہوں؟ دیکھیں, سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنا علاج آپ خود کریں. یعنی میں اپنے جسم کی بیماری کو جتنا سمجھتا ہوں شاید وہ ڈاکٹر بھی نہیں سمجھتا. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے, صحیح. تو آپ خود کریں. قرآن و حدیث میں دعائیں موجود ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, آیات موجود ہیں, اور میں نے کچھ آپ کو بتائی ہیں. مزید آپ کے ساتھ جو لوگ رابطہ کریں گے ہم ان کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. اب جب آپ ان کے پاس جا رہے ہیں تو جو میجارٹی ہے ان عاملوں کی, جی جی, ان کی بنیادی نظر آپ کی جیب پر ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اور میں ایک بات کو سمجھتا ہوں اور میرا تجربہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کام میں لالچ رکھیں گے تو اس کام کا کوئی اثر باقاعدہ نہیں ہوگا. بے شک, بے تو شک. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنا علاج خود کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو کم از کم ان کے علم کی سطح بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس علم ہے کہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی لالچی آدمی ہوگا اس کے اثرات نہیں ہوں گے. یعنی یہ میرا اپنا تجربہ موجود ہے. لہذا مخلص آدمی جو صرف اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو بے شک آپ اس سے رابطہ کریں, لیکن آغاز آپ اپنے آپ سے کریں. آپ جو ہے خود دعائیں پڑھتے رہیں. یہ معوذتین جو ہیں یہ 2 صورتیں, بے شک, اور ان کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صحیح بات ہے, بمشکل 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. لیکن پھر آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ حلال کی روزی کا بھی اہتمام کرنا ہے. آپ کسی کی غیبت بھی نہیں کریں گے, آپ حسد بھی نہیں کریں گے. یعنی جتنی بھی اخلاقی برائیاں موجود ہیں ان سے بچیں, اس دنیا کے فریم میں ان سب سے آپ کو بچ جانا ہے. پھر جب آپ اللہ سے دعائیں کریں گے اور علاج کریں گے تو وہ تیر بہدف اور مؤثر ثابت ہوگا, اور انشاءاللہ یہ جو معمولی باتیں ان سے آپ کو نجات مل جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خیال ہے اب ایک نعت ہو جائے سنیا؟ تو میں حافظ سمیت قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں, اور نعت کے بعد ناظرین ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو علم و آگاہی کا سیگمنٹ دیکھیں گے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب
خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان اور تیرے دیوان سب رو رہے ہیں رمضان تیرے دیوان سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے